अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सईद आसी अब बार बार याद आता है, अब तो जीना भी हुआ दुश्वार, इलाही खैर हो। किस क़यामत के हैं ये आसार, इलाही खैर हो। वफाकी वज़ीर ने कहा अब ऐसा वज़ीर आज़म है जिसने चोरी की उससे हिसाब होगा। आटा जिसने गायब किया उनका हिसाब ज़रूर होगा। चीनी जिसने गायब की उनका हिसाब ज़रूर होगा। सफ़र जिसने महंगा किया उनका हिसाब ज़रूर होगा। चूल्हे जिसने ठंडे किए उनका हिसाब ज़रूर होगा। गुज़िश्ता माह चीनी 15%, गंदम 8, घी 6, कुकिंग ऑयल 3.5% महंगा हो गया। ये रिपोर्ट महकमा आदाद शुमार की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए, अवाम से मज़ीद कुर्बानी मांग ली। नाकामियों का मलबा साबिका हुकूमत पर, मुआशी खसारे भी शिद्दत से याद आए। कहते हैं मसाइल का फौरी हल नामुमकिन है, हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं। लेकिन एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि उन्होंने महंगाई में वाज़े कमी महसूस की। यहाँ फिर सईद आसी के अल्फाज ही कहूँगा, काफ़िला हटने लगा है अपनी मंजिल से परे, बेखबर है काफ़िला सालार, इलाही खैर हो। अब तो ये भी समझ नहीं आती कि सालार बेखबर है या अवाम। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तर्जीहों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली शख्सियत बड़ी हमजैज शख्सियत है, आर्टिकल राइटर हैं, बहुत सारे और टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार जनाब आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, मोस्ट वेलकम। मैं अपनी दूसरी शख्सियत का तारुफ आपके सामने नाज़रीन रख दूँ। दूसरी शख्सियत का ताल्लुक भी शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं और इनका खासा ये है कि बहुत अंदर की ख़बरें इनके पास होती हैं और वो ख़बरें आज भी इनके पास ज़रूर होंगी और उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वो सारे के सारे सारी की सारी सूरत हाल को मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सच TV लाहौर माहर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त देने का। मैं जानता हूं कि तवील सफ़र आपने तय किया है और सवालत है और थकन भी है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला और आमिर साहब आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत है और लीडिंग स्टोरी है, बस थोड़ा सब्र और। आमिर साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ मुखातब, एक्चुअल आपसे वज़ीर आज़म मुखातब हैं। कहते हैं बस थोड़ा सब्र और। जी 2.5 साल में तो हमने बहुत सब्र किया। अदील साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जब तक आपका माशी निज़ाम, आपकी माशी पॉलिसी डगर पे नहीं आएगी, आपका माशी नमू माइनस से पॉजिटिव में नहीं आएगा, जब तक आप 5-6% के हिसाब से नमू नहीं करेंगे तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हम वज़ीर आज़म साहब से मेरा ये सवाल है कि ये माशी नमू के हवाले से कोई बात करें और ये बात करें कि रोज़गार कब बढ़ेगा, मुल्क की जो सनती निज़ाम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है, उसमें कब जान आएगी। बिजली के और गैस के जो बिल्स आवाम पे टूट रहे हैं, एक पहाड़ टूट रहा है महंगाई का, वो कब कम होगा। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को कुछ मनसूबा बंदी के हवाले से बात करनी चाहिए और एक रोड मैप देना चाहिए कि मुस्तक़बिल में हमारे माशी निज़ाम को डगर पे डालने के लिए उनके पास क्या हिकमत अमली है, क्या मंसूबा है, जिससे अवाम मुतमईन हो। हाँ जी, थोड़ा सा कुछ, क्योंकि ये अच्छा खासा दौरानिया था उनकी लाइव कॉल्स का और आवाम से राब्ते का, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ हिस्से आपके सामने रख देता हूँ। अखबारात का हिस्सा है ये। महंगाई तकलीफ दे, बुनियादी वजह डॉलर की कदर में इजाफा, बरामदात बढ़ने लगी, रुपया मजबूत हो गया। आगे वज़ीर आज़म कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अब उन्हें पता है सब ठीक हो जाएगा, तो आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए, मैं एक शहरी होने की हैसियत से इस मुल्क का मैं 3 चीज़ों को देखता हूँ। पहली चीज़ ये कि बेहतर होने का बुनियादी जो इंडिकेटर है वो आपका माशी निज़ाम है। हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लोग रियल प्रॉपर्टी बिजनेस की तरफ आ रहे हैं जहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट के चांस नहीं है। अच्छा जी, आपके
جو ایک زرعی ملک ہے، زراعت کے لیے ہم گندم بھی باہر سے لاتے ہیں، چینی بھی پہلے بیچتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں، یعنی پہلے غائب ہوتی ہے ہاں پھر پھر حاضر آ ہو جاتی ہے اور مہنگے ہو کے آ جاتی ہے۔ چاول ہمارے یہاں کی پروڈکشن ہے، ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، ہمارے چاول باہر جاتے ہیں اور پیک ہو کے دوبارہ ہمیں بیچے جاتے ہیں مہنگے داموں۔ تو اگر یہ حالات ہیں تو یہ اس وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، پہلے حکومتوں میں بھی یہ رہا، لیکن یہاں چونکہ شدت کے ساتھ یہ اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ ایز اے شہری، جب میں یہ دیکھوں گا کہ ہمارا معاشی نظام کسی ڈگر پہ نہیں ہے تو باقی خالی دعووں سے مجھے کوئی تشفی نہیں حاصل۔ بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ غریب آدمی، عام آدمی ان تسلیوں، طفل تسلیوں پہ ہے جو سلوگن تھے، جو تحریک انصاف نے پہلے سب کچھ کہا تھا۔ لیکن میں مزید آپ کی جانب آؤں گا گفتگو کے لیے، میں ذرا ماہر حمید سے بھی پوچھ لوں۔ ماہر، وزیر اعظم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے عوام کو بولا ہے، اس سے مزید قربانی مانگ لی ہے، کہتے ہیں مسائل کا فوری حل ناممکن ہے، اور ساتھ میں یعنی ایکچوئل یہ ہے کہ حکومت کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ صحیح دیکھیں رانا صاحب، جو وزیر اعظم صاحب ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے نا تو انہوں نے عوام کے ساتھ بہت وعدے کیے، بالکل ان وعدوں کے پیچھے میں بھی لگا ہوں، آپ بھی لگیں کہ ملک میں بہتری آئے گی۔ بالکل ایک آس امید ہے، ٹھیک ہے، ایک امید پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، عام آدمی بھی یہ امید لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ امید اب جو ہے جیسے مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے تو یہ امید اب دم توڑ رہی ہے۔ دیکھیں جو عام آدمی ہے اس کو آپ کی نہ تو معیشت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کو آپ کے جو ہے ڈالر کی قیمت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کو تعلق ہے کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے، اس کو تعلق ہے کہ آٹا جو ہے اس کا ریٹ کتنا بڑھا ہے، اس کو اس آٹے کے ریٹ کا نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے چینی جو ہے وہ ملتی ہے تو بلیک میں ملتی ہے، بالکل تو مہنگی ہے۔ دیکھیں بہت سارے ہمارے دوست وہ یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں یہ بالکل مہنگائی ختم ہو جائے گی، دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھی وہ کم ہو جائیں گی۔ یہ بالکل غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ جو مزید 2 سال ہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی مہنگائی بڑھے گی، حکومت رہے گی، حکومت رہے گی، حکومت رہے گی، حکومت مہنگائی اگلے بڑھے 5 سال بھی دیکھیں عدیل صاحب، یہ آپ کا پروگرام ہے، آج کی ڈیٹ لکھ لیں، اگلے 5 سال بھی اور اس سے اگلے 5 سال بھی جو پوزیشن اس وقت چل رہی ہے، دیکھیں خان صاحب کے لیے تمام تر جو راستے ہیں وہ راہیں ہموار ہو چکی ہیں آگے بھی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے کچھ ابھی تک عوام جو اس امید پہ کہ ہمیں کہیں سے نوید سنائی دے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، یہ ایسا نہیں ہونے والا، کیوں کہ جہاں سے مہنگائی دیکھیں عدیل صاحب آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ایک امیر بندہ پلازا بناتا ہے، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور بناتا ہے تو اس میں کوئی چیک کرنے کی جرت ہی نہیں رکھتا، اصل وجہ یہ بھی ہے وہاں 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 25 روپے میں ایک مثال دے رہا ہوں فروخت ہوتی ہے، تو کیا خان صاحب اکیلے جو ہے نا وہ پھنس گئے ہیں ایک اس میں نا نرگے میں یا نرگے میں پھنسے ہوئے یا اپنے نہیں، لیکن وہ نرگے میں کہاں سے پھنسے ہیں کہ اپنی کابینہ کی وجہ سے؟ سنیں خان صاحب کے ساتھ یقین مانیں کہ 4 اہل لوگ ہوتے، ایسے لوگ ہوتے کہ خان صاحب کو صحیح گائیڈ کرتے، خان صاحب کو گائیڈ ہی صحیح نہیں کیا جاتا۔ اب خان صاحب ایک سوراخ بند کرتے ہیں کہ یار ادھر سے چلو کچھ بہتر ہوں، اچھا وہ دوسرے 2 سوراخ اور کھل جاتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو نا وہ ان سارے سوراخوں کا حال چال پوچھنا چاہوں گا جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ بہت سی اندر کی خبریں اسپیشلی لاہور اور پنجاب کے حوالے سے مجھے چاہیے ہوں گی، لیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں عامر بھائی، یعنی ناکامیوں کا ملبہ سابقہ حکومت پر، معاشی خسارے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے واضح کر دیا، وہ بھی بڑی شدت سے انہیں یاد آئے، وہ کہیں تو یعنی جو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ رونا بھی رویا جا رہا ہے اس کا، لیکن اس سارے کے باوجود جو ہے عوام کو تو کوئی نہ کوئی توقع تو رکھنی ہے نا، عوام کو یہیں پہ رہنا ہے نا، اس ساری صورتحال کو وزیر اعظم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں تھوڑا سا اور ذکر کر دوں کیونکہ بہت سارے پہلو تھے، فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پھنسانے کے خواہش مند خود پھنس چکے ہیں اور ہمارے پاس وصول کردہ رقم کا ریکارڈ موجود ہے، مخالفین تفصیلات دیں تو مانوں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ عوام کو ان چیزوں سے کوئی غرض ہے؟ نہیں، جیسے انہوں نے حمید صاحب نے کہا، دیکھیں عوام کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، عوام تو یہ چاہ رہی ہے نا کہ آپ ان کے معاشی حالات ہوں، ان کے روزمرہ زندگی ہو، گھر کا چولہا جلے، 3 وقت کا کھانا ملے اور ان کے بچوں کے لیے اسکول جانے کے لیے یا بچے پالنے کے لیے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ مسئلہ یہ ہے عادل صاحب، 90 دنوں تک تو آپ پچھلی حکومت پہ لان تان کر سکتے ہیں، 900 دنوں تک نہیں کر سکتے۔
بالکل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دیکھیں، آپ جب اقتدار میں آ رہے تھے، جب آپ تقریریں کر رہے تو آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آنے کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ حکومت جب بناتے ہیں، دنیا کا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ جو اسپائرنگ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک شیڈو کیبنٹ اپنا بناتی ہے۔ اس شیڈو کیبنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کیا پلاننگ ہوگا، کیا چیلنجز آئیں گے، ان چیلنجز سے نمبر آزما ہونے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ بالکل اب آپ دیکھیں، ایک عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کو اور ہمیں سب کو یہ جاننا چاہیے کہ نظام افراد سے نہیں بدلتا، نظام پورے اداراتی عمل کو بدلنے سے بدلتا ہے، بالکل یعنی گورننس کی اور انسٹیٹیوشن کی ریسٹرکچر سے نظام بدلتا ہے۔ اور یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ ایک دیانتدار آدمی سے چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی جب تک اس ادارے کے اندر اصلاحی پروگرام نہ ہو اور اوورآل نظام کو نہ بدلا جائے۔ اس وقت جو ہے براڈ شیٹ کا ایشو ہو یا اور معاملات ہوں، اس میں ہمیں نظر آیا کہ حکومت کے مختلف منسٹر مختلف بیانات دیتے ہوئے پھر رہے ہیں، یعنی ایک یکسوئی کے ساتھ کوئی ایک یکجا بیان نہیں آ رہا کہ ہاں حکومت کا یہ موقف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پرانا کیس چلا آ رہا ہے، اور اب جو ہے چونکہ ایکومولیٹ ہو گئے سارے معاملات، تو حکومت کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اپنے تمام جتنے بھی ترجمان ان کو کم کریں، خدا کے لیے ایک دو ترجمان رکھیں، ہر ترجمان اپنے حوالے سے ایک بیان دیتا ہے اور بعد میں کرائسس سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پاس کس چیز کی ترجمانی ہے، کیا ترجمانی ہے، کیا ترجیحات ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو اس کو کرٹیل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا ہمیشہ یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن یا حزب اختلاف کے ساتھ پہل کرے معاملات کے لیے، کہاں سے قومی ایشو پہ۔ چلو چھوٹے موٹے سیاسی ایشو پہ اختلافات تو ہر وقت رہے گا، لیکن کچھ قومی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ حکومت کو پہل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ہمیں نظر نہیں آئے کہ انگیجمنٹ چلے میں آگے یہی معاملات آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن میں ذرا نا ماہر حمید صاحب سے کچھ جان لوں اندر کی خبریں۔ ماہر صاحب، لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کے بیورو چیف ہیں سچ ٹی وی کے، اور میں بہت گہرا جانتا ہوں جس طرح آپ نے واضح طور پہ اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے راہیں ہموار کرتی گئی ہیں اور مزید بھی آگے وہ وقت گزاریں گے ایک حکمران کی حیثیت سے، تو پھر لاہور میں یا پنجاب میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ اندر کی جوڑ توڑ کی جو خبریں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ سی ایم ہاؤس میں کیا چل رہا ہے۔ صحیح۔ سی ایم ہاؤس میں جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر لوگ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسے انہوں نے ہمارے دوست بھی ہیں، نشاط ڈایا صاحب خانے وال سے، اب وہ ان کا نون لیگ سے تعلق تھا، ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئیں۔ صحیح۔ اچھا، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک وہ جتھا بن گیا نون لیگ کے کچھ لوگوں کا۔ اچھا، نشاط صاحب جو ہیں وہ 4 لوگ لے آتے ہیں نئے، تو ان میں سے 2 اگلوں میں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ ہر بندہ دیکھیں جی، یہاں سیاست جو ہے کوئی عوام کی خدمت کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ نشاط صاحب کو جو ہے کچھ ڈیمانڈ تھی، وہ پوری ہو گئی۔ نشاط صاحب اپوزیشن کے بندے تھے، ان کو اس وقت وہ ان کے کہنے پہ عبدالحکیم تحصیل بن گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو ایک اچھا بلا فنڈ مل گیا، تو ان کے لیے آگے کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ یہ وزیر اعلیٰ نے دے دیا۔ ہاں، وزیر اعلیٰ نے دے دیا۔ اب اگلا سین جو ہے، وہاں پر حراج برادران وہ بڑے شوق سے کاف لیگ میں ہوتے تھے، تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کی انسپیکشن ٹیم کا پاکستان کی کہ وہ ہیڈ ہیں سردار احمد یار حراج صاحب، صحیح۔ وزیر اعظم کے بہت قریبی ہیں۔ ان کے بھائی چھوٹے جو ہے وہ وہاں سے ایم پی ہیں، حامد یار حراج صاحب۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ کیا ان کی طرف آپ نے توجہ دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے جو آپ کے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے۔ چل ایک اور اندر کی بات بتاؤں کہ وہ سی ایم صاحب خانے وال آئے ہوئے تھے، تو وہ حامد یار حراج صاحب جو ہے وہ ان کو ملے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ان کو بڑا غصہ لگا کہ میرا سسرال کا علاقہ ہے، میں آیا ہوں اور میرا متعلقہ ایم پی اے جو ہے سسرال کے اسی علاقے کا، تو وہ ملا نہیں ہے۔ اس کے بعد نا وہ ایک دوسرے سے دوریاں۔ اچھا، اب آپ ادھر سے بزدار صاحب بندے لا رہے ہیں، تو آپ کے بندے آپ چچا وطنی میں نظر ڈال لیں۔ اب شاید نعمان نگڑیال صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے وزیر اس وقت بھی ہیں، کیا وہ آپ سے ناراض ہیں یا نہیں ہے؟ ذرا چیک کیجئے گا کہ آنے والے وقت میں وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ یعنی باہر سے لوگ پارٹی میں لائے جا رہے ہیں اور پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، اب حراج برادران جو ہے یہ اچھے خاصے یعنی اتحادی بھی ہیں اور اتحادی بھی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اپنے اس علاقے میں۔ لیکن وہاں کیا ہوا، انہوں نے نشاط ڈائے صاحب کو آگے لے آئے۔ اب نشاط صاحب آتے ہیں تو حراج صاحب آن جاتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آنے والے وقت میں
کیا ہوگا. اچھا ایسے سیم سچویشن یہی ہے. ساہیوال میں آپ آ جائیں, اب دیکھیں آپ وہاں پر رائے صاحبان ہیں, ٹھیک ہے, بالکل وہ ان کے ساتھ ان کا زیادہ, ابھی وزیر اعظم صاحب شاید آپ کو نالج میں ہو, پچھلے دنوں گئے بھی ہیں, اور یہ دیکھیں کہ وہاں پر سارا جمگٹا لگا ہوا ہے. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ چودھری سرور گورنر پنجاب ہے اور وہاں ایم این اے کے الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہاں جو ہے فلٹریشن پلانٹ لگوائے جا رہے ہیں, وہاں جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو چودھری سرور کیا سوچ رہا ہے؟ کیا چودھری سرور کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب کو معلومات ہیں کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آگے تک چلے گی, دوسری جانب چودھری سرور ادھر الیکشن کی تیاری کر رہا ہے. یہ تو بلکہ میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں کہ اتنے جوڑ توڑ جو ہو رہے ہیں کہ کچھ بلائے جا رہے ہیں, کچھ ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ ساری صورتحال بھی اپنی جگہ پہ ہے. گورنر کی بھی آپ نے بتا دی, وزیر اعلیٰ کی بھی بتا دی, اور وزیر اعظم کے بارے میں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہموار ہے اور وہ آگے جائیں گے, اور یہ کابینہ اسی طرح یہ سارے کے سارے سلسلے بھی آگے جائیں گے. اور یہ سینٹ میں دیکھیے گا بہت سارے نئے نئے چہرے آئیں گے, اور وہ ایج کا بھی تقاضا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کون کہاں سے بابے ڈھونڈ کے لے آئیں گے. صحیح, یعنی یہ صورتحال دیکھنے میں ملے گی. جی ابھی آپ چلیں میں مزید آگے بڑھتا ہوں, مزید آپ سے سوالات کروں گا, لیکن عامر صاحب آپ سے تو مجھے یہ پوچھنا ہے, پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں تو پہلے ہی 5 بار 2 ماہ میں بڑھ گئیں, بلکہ 31 دنوں میں یہ 3 بار بڑھ گئیں, اور اب اس کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی فی کلو 10 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. نئی قیمت 158 روپے فی کلو مقرر, اطلاق فروری 2021 کے لیے ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے, بلکہ مہنگائی کی بھی ایک میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دوں, جو رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ گزشتہ ماہ میں چینی 15%, گندم 8%, گھی 6%, کوکنگ آئل 3.5% مہنگا ہو گیا. تو عوام کہاں ہیں, کیا صورتحال ہے, عوام کے لیے کچھ ہوگا؟ عدیل صاحب, یہ مہنگائی آتی کہاں سے ہے؟ خاص کر پیٹرولیم مصنوعات کی. آپ کے گردشی قرضے 23,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں. بالکل, یعنی آپ کے ہر بل کے اندر ان گردشی قرضوں کا ایک اماؤنٹ ہم پے کرتے ہیں, جو ہم بل پے کرتے ہیں. اچھا, ہم نے جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہیں کروڈ آئل لینے کے, تیل کے حوالے سے, خام تیل کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے, ان معاہدوں کی یہ شرائط ہے کہ آپ کو ہر صورت میں وہ اماؤنٹ پے کرنی ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت بڑے کم ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ نے پے کرنی ہے, وہ ہم پے کر رہے ہیں. اچھا جی, اس وقت جو ہے آپ کے جو لاسز ہیں, ٹرانسمیشن لاسز بجلی کے ہیں اور کے ہیں, گیس کے ہیں, تو اس کا ہم الگ سے قیمت پے کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو مہنگائی کے فگرز ہیں یہ آفیشیل تو ٹھیک ہے, لیکن جب ایک دکاندار تک پہنچتے اور بھی بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں ریگولیٹری میکنزم تو ہے نہیں. آپ کسی ایک دکان پہ جائیں, دوسرے پہ جائیں, کسی گلی کوچے میں جائیں, تو کوئی قیمت لگانے کا کوئی وہ نہیں ہے. تو وہاں پر سب سے زیادہ جو غریب علاقے ہیں وہاں پر ریگولیشن نہیں ہے پرائسز کا, اور سب سے زیادہ وہیں سفر کرتے ہیں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشوز کیا ہیں. ایک تو آپ کا گورننس کا ایشو ہے, یعنی گورننس کے نظام کو, خان صاحب کے 3 نعرے تھے. پہلا ایک نعرہ گورننس کا بھی تھا کہ ہم اپنے گورننس کے نظام کو بہتر کریں گے, ریگولیشن کو بہتر کریں گے, تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کرپشن کرے. لیکن ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی دیکھی اور چیزیں بھی دیکھی کہ یہ چیزیں اب اس وقت سارے لوگ, انٹرنیشنل ادارے بھی, پاکستان کے لوگ بھی, ہم سب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. پرائس بھی وہاں سے سیٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی بھی وہاں سے آئے گی. اور جہاں تک معاشی نظام کے گراوٹ کی بات ہے, اس گراوٹ کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ترجیحات طے نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی آپ نے نہیں, تو ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے. حکومت ہے. بالکل. اور اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اگر ہم 2 ماہ کی بات کرتے ہیں, 31 دن کی بات کرتے ہیں, اور اب تو میں 2 دن کی بھی اگر بات کر لوں, تو عوام پہ پڑنے والا بوجھ کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جیسے امت صاحب نے بھی کہا کہ آئندہ 5 سال تک یہ بات تو طے ہے کہ چیزوں کی قیمتیں نیچے نہیں آ سکتی. یعنی آپ کا کوئی بھی, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بات بھی طے ہے کہ وزیر اعظم بھی نہیں کہیں جا رہے اس میں, اور اگلے 5 سال بھی انہوں نے تو بولا ہے. ان کی بات پہ میں تھوڑا اختلاف, اس لیے ان کی بات ٹھیک ہے, یہ سینیریو تو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو پاور کوریڈور ہے وہاں پر یہ گردشی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن ایک عوامی حلقے بھی ہیں. بالکل. جب آپ نے دیکھا 1960 کی دہائی میں ایوب خان جیسا بڑا پاورفل ڈکٹیٹر کو لوگوں نے باہر پھینک دیا. جب آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے کھانے کے لالے پڑتے ہیں, تو پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, تو اوپر والے جو طبقے ہیں ان کو بھی اپنی اسٹریٹجیز بدلنی پڑتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے عوام سڑکوں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ رہا
یہی اگر یہ سلسلہ رہا اور آئندہ 2-2.5 سال تک بھی رہا تو حکومت کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. صحیح. میں ذرا حمید صاحب سے مزید کچھ سوال کر لوں، کیونکہ حمید صاحب ایک بات تو بڑی کامن کہی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، یعنی حالات جو کہ تو ہیں، عوام کے ساتھ وہی صورتحال ہو رہی ہے، مہنگائی پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کارکردگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. وزیر اعظم خود جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، اور وہ جو بھی ہے ان کے پاس وہ کب تک کام کرے گی، صورتحال ہمیں سمجھ سے باہر ہے. عوام لیکن پس رہی ہے، یہ سارے کا سارا بوجھ اس پر پڑ رہا ہے. لیکن ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے بیوروکریسی کی. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ تو پنجاب میں رہتے ہیں، لاہور کے بڑے قصے ایسے سننے میں مل رہے ہیں، بیوروکریسی آخر کیا کر رہی ہے، اور وزیر اعظم اس کے باوجود کیا مطمئن ہیں، نہیں مطمئن ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی حکومت جو ہے نا بیوروکریسی کے حوالے سے ابھی بھی بخلاہٹ کا شکار ہے. آپ دیکھیں کہ آئے روز گئے اتنے آئی جیز پنجاب چینج کیے، سی پی او لاہور چینج کیے. اب اس کی وجہ عدیل صاحب میں اندر کی بات بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بیوروکریسی کو کالز کرتی ہیں، آئی جی اے یا کوئی ڈی آئی جی، یہاں تک کہ ایس پی رینک کا بندہ بھی یا ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر کا جتنے بھی لوگ ہیں یقین مانیں کہ ان کے فون نہیں اٹینڈ کرتی. اچھا، بیوروکریٹ جو ہیں وہ فون نہیں اٹینڈ کرتے. کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے گلا کیا کہ یار یہ ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ نے اتنا عرصہ گزارا. بیوروکریسی آج بھی، میں یہ بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ بیوروکریسی آج بھی وہ نون لیگ کی حمایتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور جس کا نقصان ان کو پی ٹی آئی کو مزید آگے پہنچے گا. سب سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایسا نظام لے آئیں گے. خان صاحب وہ نظام نہیں آیا. خدا کے لیے سوچیں، کم از کم آپ یہی نظام لے آئیں کہ عام دیکھیں. مجھے تو میرا تو سوال یہ ہے وہ کیوں سوچیں؟ ابھی آپ نے بتایا نا کہ ان کی راہیں تو ہموار ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جب ایک ایم این اے پی ٹی آئی کے یا ایم پی اے کو ترجیح نہیں ملتی، فون کوئی اٹینڈ نہیں کرتا، اسسٹنٹ کمشنر اے ایس پی کو یہیں تک ہی ہے بات یا اس سے اوپر بھی ہے؟ یعنی صوبائی وزیر بھی تو ہیں. آپ یقین کریں کہ چیف سیکرٹری کو کہا گیا ہے کہ جب تک عثمان بزدار کے سائن والی چٹ نہ آئے آپ نے کام کسی کا نہیں کرنا. اچھا جی. اچھا چیف سیکرٹری صاحب پنجاب جو ہیں وہ مجھے دکھائیں کون سے وزراء جا کے ان سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں ملتا. اچھا، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں ملتا. چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی نہیں سنی جا رہی. اور یہ بات پھر اس کا مطلب جو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بیوروکریسی رکاوٹیں ڈال رہی ہے. بالکل، یہ خان صاحب کی اس بات پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ میرے سامنے کسی بڑی ہائی افیشل نے، پی ٹی آئی کے بندے نے ایک ڈی سی کو فون کیا تو ڈی سی نے، اچھا اب میں نے ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ بڑا پی ٹی آئی کا مین بندہ ہے. اب بھی ڈی سی تو اچھا خاصا ان کے پاس الٹے پاؤں چل کے آئے گا. ہے بھائی 2 گھنٹے یقین مانے اس ڈی سی نے اس بندے کا فون نہیں اٹینڈ کیا. اچھا پھر انہوں نے میسج کیے. 2 گھنٹے بعد جب میں وہاں سے نکل آیا تو مجھے ان کا فون آیا کہ ڈی سی صاحب کا فون آ گیا. مجھے خود ہی بتا رہے تھے کہ نہیں تو یہ کوئی صورتحال بدلتی نظر آ رہی ہے کہ بیوروکریسی اگر اتنے معاملات جو ہیں وہ یعنی سمجھ سے باہر ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو مسئلے. عدیل صاحب انتہائی معذرت، انتہائی افسوس کہ خان صاحب آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہ رکھنا، تو جو کام نون لیگ والے کرتے تھے تھانوں میں جا کے بیٹھ کے، وہ کام آج کل سارے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. اچھا، یعنی وہ سارے جو دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، پولیس تبدیل ہوگی، یہ معاملات تبدیل ہوں گے. وہ تبدیل یقین مانیں، آپ سروے کریں، آپ ایجنسیز کی رپورٹ اٹھائیں، ٹھیک ہے، آپ کی کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، وہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی بول دیا ہے کہ وہ کرپشن میں اضافہ. وہ اب سنیں، وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نون لیگ کے لوگ جو ہے مل کے، کچھ لوگ جو ہوتے تھے وہ کرتے تھے. اب جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تھانہ کچہری پی ٹی آئی کے لوگوں نے سنبھالا ہے. اچھا، ہاں جی، تو جس کی وجہ سے یہ نقصان مزید پہنچے گا پی ٹی آئی کو. خان صاحب کو اچھا، یعنی بیوروکریسی نہیں بھی سنتی، اس کے باوجود تھانہ کلچر میں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجبوری ہے ان کی، کیونکہ یہ پھر کہیں نہ کہیں ٹرانسفر کروا دیتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر یہ ایم این اے. کوئی حل اس کا نظر آ رہا ہے مستقبل میں کہ وزیر اعظم کچھ اس پر کام حل یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے آنیسٹ بندے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم لے آئیں گے، وہ پتہ نہیں کہاں سے منگوانے، وہ لے آئیں. اچھا، ابھی وہ بندے ہی لانے ہوں گے اور لیٹس سی وہ کب آئیں گے. احمد صاحب میں آگے بڑھتا ہوں، آپ کی جانب آتا ہوں. ایک ملاقات ہوئی بڑی اہم، یعنی وزیر اعظم سے آرمی چیف کی، اور اس ملاقات میں جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، انہوں نے بھی شرکت کی. سوری ڈی جی آئی ایس آئی ایس پی آر نہیں،
اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ مہارت پر تبادلہ خیال کیا ہے، لیکن ایسی خبریں یا ایسی ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان کے رسپانس کیا آئے گا؟ اور سب سے اہم بات کہ وزیر اعظم نے کیونکہ عوام سے بھی رابطہ رکھا ہے اور جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو؟ میرے خیال میں عدیل صاحب یہ ایک روٹین ملاقات مجھے لگتی ہے، کیونکہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اندرونی اور بیرونی معاملات تھے ملک کے سیکیورٹی کے حوالے سے، اس پہ ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر اندرونی طور پہ بھی بہت ساری سیاسی گہما گہمی موجود ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر بائیڈن کے آنے کے بعد امریکن فورن پالیسی کے حوالے سے بھی ڈسکشن رہی ہوگی، اور میرے خیال میں یہ ایک اس طرح کی ملاقات ہے جس میں کوئی سیاسی پہلو مجھے نظر نہیں آتا، یہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ہی صحیح، یعنی وہ دفاع کے حوالے سے ہی یہ ملاقات رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ اپوزیشن شفاف سینٹ انتخابات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں پر سب سے زیادہ تکلیف نون لیگ کو ہے۔ وزیر اعظم کی وزراء اور ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، کیسے دیکھ رہے ہیں سینٹ میں کوئی تبدیلیاں اور یہ ساری صورتحال کہی جا رہی ہے؟ اپوزیشن ویسے ہی خلاف ہوتی ہے، یعنی اس میں تو کوئی ایسی سوچنے کی بات نہیں ہے، لیکن سینٹ کے انتخابات، اپوزیشن کا کردار اور وزیر اعظم کا اس طرح اس کے بار بار یہ کہنا، اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو گراف ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا، وہ تو کافی گر گیا ہے۔ سینٹ کے اندر بھی جو معاملات ہوں گے، جیسے امت صاحب کہہ رہے تھے، وہ نئے بابے شابے لے آئیں گے تو معاملات تھے، ادروائز جو اگر کنونشنل طریقے سے سینٹ کے انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کو تھوڑا سا خوف بھی ہے کہ شاید ان کے بندے ادھر ادھر ہو جائیں، اس لیے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے ہو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو قبضہ مافیا کے حوالے سے نا عدیل صاحب، علیم خان صاحب ہیں، بالکل علیم خان صاحب نے یہاں جو گل کھلائے ہیں پارک سٹی کے پیچھے بہت ساری، بالکل بہت ساری، اور بھی لاہور میں بھی اور سوسائٹیز ہیں، بہت ساری ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنے پارٹی کے اندر بھی جھانک کے دیکھا کریں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں جو خان صاحب جس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو دیکھتے ہیں، لوگ ان تضادات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تضادات کے معاملے میں دیکھیں، اگر آپ نے پاور کو گریب کرنا ہے، یعنی جو پاور ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے اس کو متوازن بنانا ہے، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا اوورآل ہو اور سیاسی نظام ہو، تو اس کے لیے آپ کو مدبرانہ طریقے سے بڑی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کچھ آنیسٹلی، مطلب آپ آنیسٹ ہیں پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر آنیسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سچی بات کریں گے، صداقت والی بات کریں گے، آپ زیادہ یو ٹرنز پہ انحصار نہیں کریں گے اور نہیں کرنا پڑے گا، لیکن وہ تو کہتے ہیں یو ٹرن بڑے لوگوں کی نشانی ہے، بڑے بڑے لوگ یو ٹرن لیتے ہیں۔ یو ٹرنز دیکھیں، یو ٹرنز مجبوری ہے جی، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ یو ٹرنز اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ان کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک فرد سے نظام تبدیل نہیں ہوتا، تو جب ایک فرد ایک یعنی فرد بھی نہیں بدلے گا تو بیان بدل لیا آگے جائے تو کہتا ہے کہ آئے بڑے بیریکیڈ سے، پھر مڑ کے دوبارہ اپنی جگہ پہ آنا ہے۔ یہ جو معاملات ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں۔ صحیح، میں بلکہ آپ سے جاننا چاہوں گا مہر امید کہ یہ واقعی جو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، تکلیف تو نون لیگ کو ہے نا، ابھی تک تو منظر یہاں پہ کھوکھر پیلس آ گیا، خواجہ صاحب آ گئے سامنے، اور ہونا بھی چاہیے، انہوں نے اگر کیا ہے بھگتنا ہوگا انہیں، لیکن آپ یہ بتا دیں واقعی ایسی صورتحال جو عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب کے وہ صورتحال وہاں پہ اگر علیم خان صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ تو جانتے ہیں خان صاحب کو کیا معلوم نہیں ہے کہ علیم خان کون ہے؟ ٹھیک ہے، خان یعنی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انہیں معلوم ہے؟ ان کو معلوم ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب یقین کریں، عدیل صاحب ایک اور چیز آپ کو لیکن بلکہ میرا تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وہ نیب بھی گئے اور وہ جیل میں بھی رہے، اور یہ ساری کی ساری صورتحال کے بعد ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی صورت نہیں، جو حکومتی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایسا تاثر نیب ان کے اوپر ہاتھ نرم رکھتی ہے۔ اچھا، لیکن وہ نیب یہ کہتی ہے کہ اسٹے آرڈر لیے ہوئے نہیں۔ اچھا میری بات سنیں، وہ ہمارے ایک ترین صاحب ہوتے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ بالکل، اور نہیں اب شدت سے یاد بھی آ رہے ہیں۔ ہاں اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤں، خان صاحب بہت بیچارے پریشان بھی ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں خان صاحب کا، لیکن جو اس وقت نا اندر کھچڑی پکی ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، چودھری سرور نے اپنا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جہانگیر ترین کا گروپ سب سے ہیوی گروپ ہے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ ٹسل بھی بڑی بڑی ہیں۔ ہاں جی، پرویز خٹک صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ جیسے نا یہ ہر طرف گروپ بندی ہوئی پڑی ہے، اور یعنی کہ وہ کہتا ہے اس کو میں نیچا دکھاؤں، یہ ملک کا اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا، خدا کے لیے یہ چھوڑیں گروپ بندیاں، چھوڑیں یہ ساری چیزیں۔ اچھا مجھے آپ سے یہ جاننا، ابھی آپ نے بولا کہ میں خان صاحب کا فین بھی ہوں، ٹھیک ہے،
تو یہ جو خان صاحب کی راہیں ہم بار کر رہے ہیں، یہ فین ہونے کے، فین فالوئنگ کی وجہ سے ہے یا کوئی خبریں ہیں اندر؟ نہیں، یہ پکی خبر ہے، اچھا، اندر کی خبریں ہیں، اندر کی خبر ہے. یعنی سارا کچھ سر، ہونے یہ کے پروگرام- باوجود، یہ تمام کھچڑی پکنے کے باوجود، مہنگائی کے ہونے کے باوجود، کارکردگی جیسی بھی ہے اس کے جو میں کہ یہ تو کہہ ہونے رہا کے ہوں باوجود. کہ دیکھیں خان صاحب کو تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح. کہیں سے مجھے دکھا دیں. نہیں، وہ تو یہ سینٹ انہوں نے دیکھیے خود گا. بھی بولا ہے، مثلا انہیں پرابلم ہوگی بھی کیوں، سینٹ- انہوں نے جب بھی ان سے یہ پوچھا گیا کہ عوام کی بری حالت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں مفاد پرست جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بلیک میل کرتے ہیں. وہ سن لیں کہ آنے والے وقت میں سب سے پہلا تھوڑا سا خان صاحب کو آپ جو ہے نا صحیح پاور آنے دیں، تو جو یہ کچھ لوگ بیٹھ کے اس وقت حکومت میں خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں، یقین مانیں آپ کا نمبر لگنے والا ہے. میں آج یہ عدیل صاحب کے پروگرام میں بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نمبر لگنے والے ہیں اب حکومتی اراکین میں بھی، اور وہ لوگ بھی؟ جی، حکومتی اراکین میں نمبر لگیں گے. وہ اس لیے لگیں گے کہ انہوں نے خان صاحب کو بہت بلیک میل کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ انہوں نے جو ہے نا بلیک میلنگ کرنی. اچھا، یہ تو آپ اندر کی خبریں جانتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وزارتیں، آنا جانا، یہ ساری کی سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جن کے نام منظر عام پہ آئے، مثلا آٹا چور، چینی چور، یہ لفظ بڑے کامن رہے، پھر رپورٹیں بنی، پھر منظر عام پہ لوگ آئے، ان کا بھی کچھ ہوگا کہ خان صاحب ان کے بارے میں دیکھیں، سوچیں گے؟ خان صاحب اگر نہیں کریں گے تو خان صاحب کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. خان صاحب کریں گے صحیح ان کے لیے بھی، لیکن تھوڑا تھوڑا. ہاں، یعنی کہ جہاں ایک انجیکشن ہوتا ہے نا 10 cc ہوتا ہے، وہ نہیں، یعنی کہ 2 cc تک ان کو اور کریں گے. اپوزیشن کا کردار کیا؟ اپوزیشن چھوڑ دے، اپوزیشن ختم ہو گئی ہے، اپوزیشن ہے ہی نہیں. اپوزیشن کہاں ہے؟ نہیں تو یہ اپوزیشن تو نہیں ہے، تو یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں نہیں، قبضہ آپ مجھے مافیا یہ کے بتائیں. خلاف، وہ واقعی آپ کو یہی لگتا ہے یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے انتقامی کارروائیاں؟ نہیں، دیکھیں، وہ اتنے عرصے یار حکومت میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، رانا مشہود کی طرف تو ابھی کوئی جا ہی نہیں رہا، اس کے تھوڑے قبضے ہیں ابھی. اچھا، ابھی یعنی بہت سارے قبضے جو ہیں وہ چھڑوائے جائیں گے. لاہور تو زیادہ ہے ہی قبضہ، آپ کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کہاں قبضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قبضہ مافیا خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا قبضہ ہے، مافیا لیکن اس خان طرف صاحب ابھی کارروائیوں کا سلسلہ نہیں بڑا ہوا. بڑا قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، یقین کریں. تو کارروائی کوئی ہوگی؟ نہیں، ان کے خلاف ابھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو تو مزید جو ہے نوازا جا رہا ہے. نہیں، وہ جو نمبر آنے والے ہیں ان میں ان کے نمبر نہیں، ان میں نہیں ہے، ان میں نہیں ہے. اچھا، وہ الگ سے نمبر ہیں ہاں، وہ الگ جو الجھا رہے ہیں وزیر اعظم کو بہت سارے معاملات میں. ہاں جی. صحیح. چلے میں مزید آگے بڑھتا ہوں آپ کی جانب. عامر صاحب، شبلی فراز کہتے ہیں حکومتی وزراء کی لفظی توپوں کا رخ اپوزیشن کی جانب ہے. پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، استعفے آنے تھے، نہ آئے. فواد چودھری بولے ہم تو جانتے تھے اپوزیشن پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے گی. اور یہ سلسلہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ 31 جنوری بڑی شدت سے یاد آتی ہے حکومتی اراکین، اور وہ تاریخ اتنی یاد رہی انہیں کہ باقی ساری تاریخیں بھول گئے، اور باقی سارے وعدے بھول گئے، دعوے بھول گئے، کام بھول گئے، ایون کارکردگی بھول گئے جو صورتحال ابھی تک ہے. اور وزیر اعظم خود کہہ چکے کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن وہ تاریخیں بڑی شدت سے. اور ہاں، جنہوں نے وہ ان کے اعلان کیے ہیں، جنہوں نے وہ بولا تھا، بھگتنا ہے، انہیں بھگتنا چاہیے. اگر آن دا ریکارڈ آپ نے باتیں کی ہیں تو آپ کو بھگتنا ہے. عوام جانتی ہے، آپ نے عوام کو جس طرح بھی وہ باتیں سنائیں، وہ خواب تھے یا سہانے جو بھی صورتحال. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی اراکین کو 31 جنوری بڑی شدت سے یاد رہی، باقی کیوں نہیں یاد آ رہا؟ دیکھیں عدیل صاحب، ہم نے بہت پہلے ایک پروگرام میں، آپ کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ استعفے نہیں دیں گے، انہوں نے نہیں دیا. بالکل. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت جو بات سمجھ رہی ہے نا، جو اندرون خانہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو ایک بہت فینس موجود ہے سپورٹ کا، تو سپورٹ موجود ہے. تو پی ڈی ایم کا جو ایک رویہ تھا، یعنی ان کا پلان اے تھا، اس میں حکومت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی، وہ زیادہ پہلے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوئے. ان کا پلان بی، سی اور بھی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر دراڑ موجود ہے. زرداری صاحب جو ہے ڈیل پہ ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب جب بھی ہوتا چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں اپنے کسی معاملے پہ. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، ہم وزیر اعظم اس حکومت کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، خاص کر وزیر اعظم کی انہوں نے کی کہ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو اب ان کی جو بڑی لڑائی ہوتے ہوتے سمٹ کے ایک شخصیت پہ آنے لگی ہے. تو جو ایک کنسسٹنٹ نیریٹو ہونا چاہیے تھا پی ڈی ایم کا شروع سے، جنہوں نے کہا کہ اس پورے نظام کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ اپنے گریباں پہ جاگتے تھے، اوور ہال کریں تو ہمارے اوپر بھی تو توپوں کا رخ آئے گا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جب تک پی ڈی ایم عوامی حلقوں کی اور عوامی جو امنگوں کی نمائندگی نہیں بنے گی، یعنی عام آدمی کے مسائل کی بات نہیں کرے گی، پی ڈی ایم کو کوئی نہیں
کوئی کامیابی نہیں ہونی ہے. پی ڈی ایم اس وقت جو لگتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ڈیل ویل کر کے اس حکومت کو ڈسٹیبلائز کرے اور خود آئے. جیسے 1990 کی دہائی میں ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو باریاں لگتی تھی تو پی ڈی ایم اس موڈ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے جو شبلی فراز اور ان کے جو بیانات ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن کہیں کوئی اگر سوچ ہو بھی بندہ بڑے اپنے وہ دوڑا لیتا ہے تخیل کو تو لگتا ہے کوئی باری فضل الرحمان صاحب کی بھی ہے. نہیں، فضل الرحمان صاحب دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کو جو یہ پلیٹ فارم ملا ہے اس کی ویزیبلٹی بڑی ہے. فضل الرحمان صاحب الیکشن میں ہارنے کے بعد اور حوالے سے سیاسی طور پہ کافی پیچھے چلے گئے تھے، تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا، تو یعنی اپنے آپ کو پوزیشن کیا ایز اے پولیٹیکل فگر. تو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں حکومت بھی جانتی ہے، مقتدر حلقے سارے جانتے ہیں کہ ان کی چابی کہاں پہ ہے اور اس کو کب. میرا سوال یہ تھا کہ رانا صاحب ایک چیز تھوڑی میں اس میں ایڈ اور کر دوں. شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی گروپ بہت جلد آنے والا ہے، الگ اپنا گروپ آنے والا ہے. اچھا جی، نون لیگ کی جانب نون لیگ کی، یعنی اپنا گروپ بڑی خبر ہے. اور یہ گروپ ہی اپنا یعنی یہ سیاسی جماعت کے طور پہ وہ سامنے آ سکتا ہے. یہ اپنا گروپ آئے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو حکومت کے خلاف بہت کم ہی بولتے ہیں. بالکل جی، وہ حکومت کے خلاف بھی بہت کم ہی بولتے ہیں اور ان کے رابطے بھی اپنے اپنے ہیں. جی رابطے ہیں. یہ بڑی خبر ہے کہ جی شاید خاقان عباسی صاحب کا اپنا عباسی کا گروپ آئے گا یا جماعت آئے گی. اور جماعت آئے گی، ٹھیک ہے، سیاسی جماعت اور وہ نون لیگ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا. ڈیمیج ہی کرے گا یا کوئی اس میں اپنی کامیابیوں کا بھی ان کا بہت سارے لوگ ایسے جو نون لیگ کے پرانے لوگ ہیں، کیونکہ اب ان کو معلوم ہے کہ جو ابھی چل رہا ہے ان کی کہانی آگے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اچھا، یعنی نون لیگ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ختم ہوتی ہوئی جاتی ہے؟ نون لیگ آگے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ان میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا گروپ جو اس میں نون لیگ سے آئے گا، الگ گروپ ایک بنے گا، شاید خاقان عباسی کا گروپ. ان کا کوئی رول آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کی خبریں کچھ بتاتی ہیں؟ ابھی دیکھیے گا تھوڑے دنوں میں پریس کانفرنس آئے گی. اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت بڑی خبر ہے. بہرحال میں جس طرح آپ نے ناظرین کے سامنے یہ کی ہے، لیٹس سی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. جس دن وہ خبر آئی نا تو میں ضرور آپ کو بالکل آپ نے پروگرام پورا کرنا ہے پھر اس پہ. عامر صاحب، میرا سوال تو یہ تھا کہ عدد ہے 31 جنوری کا. یہ عدد حکومت کو بڑی شدت سے یاد رہا، سوتے میں بھی یاد ہے، جاگتے میں بھی یاد ہے، خواب میں بھی یاد ہے، کانفرنسز، ٹاکس، یہ وہ ہر جگہ یاد. نہ 100 دن یاد آئے، نہ 6 ماہ یاد آئے، نہ 50 لاکھ کا فگر، نہ 1 کروڑ کا فگر. وہ فگرز کیوں نہیں یاد رہتے حکومتی اراکین کو؟ وہ فگرز یاد کریں گے تو اپنے یہ بھول جائیں گے. یہ بھول جائیں گے نہیں، یہ فگرز تو انہیں جب یہ پی ڈی ایم کو دیکھیں گے وہ یاد تو آئیں گے. اچھا، تھوڑا سا میں سندھ کا رخ کرتا ہوں. اسد عمر، سندھ میں جنگل کا قانون راج کارکردگی پر بات کریں تو سوائی خود مختاری پر حملہ ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو کی ڈیڈ لائن کو سنجیدہ نہیں لیتے. اربوں کا فنڈ ملنے کے بعد بھی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اچھا، یہ تو کہنا ہے اسد عمر کا کہ بلاول بھٹو کی ڈیڈ لائن کو سنجیدہ نہیں لیتے. ناصر شاہ کہتے ہیں کہ اسد عمر سندھ پر نظر رکھنے کی بجائے عثمان بزدار کی کارکردگی کا جائزہ لیں. بلاول بھٹو کی دی گئی ڈیڈ لائن گزرنے کے نتائج وفاق کو جلد معلوم ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو اسد عمر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ناصر شاہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دونوں پارشلی غلط ہیں اور پارشلی ٹھیک. دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ میں واقعی گورننس کے ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل سندھ کے اندر شروع سے رہیں، کراچی کی حالت دیکھیں، اندرونی سندھ آپ جائیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی ایک بہت زیادہ غربت کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں. مطلب غربت آپ کی طرف اسٹیئر ایٹ یو والی بات ہے نا، وہ بالکل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہی حال پنجاب کا بھی ابھی ہے. بزدار صاحب کی جو حکومت ہے، ان کی حمید صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح جوڑ توڑ سے چل رہی، کوئی گورننس کا نظام نہیں ہے، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ختم ہو چکی ہے. تو دونوں طرف تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں. لیکن جہاں تک وہ بلاول صاحب کے ڈیڈ لائن کی بات ہے کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب تو اندرونی طور پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسد عمر کو پتہ ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہے کہ وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور نیکسٹ حکومت سازی کے لیے اپنے لیے کوئی لاہ عمل بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا. لیکن بات نہیں، کیونکہ بلاول نے کل کا جو ان کا بیان ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کی، وہ انہوں نے گزار دی. یعنی ان کی نظر میں ایسا ہے کہ وہ گزر چکی ہے، اب ہم کچھ کریں گے، اور اب وزیر اعظم کو اس کو کچھ بھگتنا پڑے گا کہ اگر وہ استعفیٰ دے دے تو اچھی بات تھی، دے دیتے، لیکن اب وہ گزر چکی. تو ایسی صورتحال میں واقعی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ناصر شاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزرنے کے نتائج وفاق کو جلد معلوم ہو جائیں گے؟
نہیں نہیں دیکھیں یہ سارے سیاسی بیان ہم نے جیسے یہ کہا صرف نا کہ میڈیا کی حد تک. یہ دیکھیں پہلا جو ان کا پہلا جو پلان تھا پی ڈی ایم کا وہ تو ناکام ہوا. اس میں ہمیں کوئی جان نظر نہیں آئی, نہ ان کے ریلیوں میں وہ جان نظر آئی, نہ ان کے نیریٹو اتنا سٹرانگ ہوا. اب جو ہے عوام کے حلقوں میں بھی اتنا زیادہ مطلب کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو موبلائز کریں. دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی حکومتیں اسٹریٹس ڈیمانسٹریشن سے نہیں گئی ہیں, یہ بات اصل میں ایک چیز اور بھی عدیل صاحب, ایک وقت تھا جو واقعی لوگ جو ہے نا جب جی اے بھٹو کا نعرہ لگتا تھا بالکل تو لوگ آتے تھے. اب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگانے سے ہمیں جو ہے اچھا میرا ایک جی وہ جنریشن بھی گئی جو جیو بھٹو کے ساتھ واقعی جنہیں جینا نظر آتا تھا وہ شاید اب یہ لانگ مارچ کر لیں, یقین کریں ان کے ساتھ وہی ہوں گے جو ان کے یہ وزیر مشیر ہیں اور باقی ان کے ساتھ عوام نہیں ہوگی. نہیں صحیح. اچھا لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. پہلے تو ہمارے صاحب آپ سے کہ کل بھی ایوان میں جو صورتحال تھی, یعنی کاپیاں پھاڑی جا رہی تھیں, احتجاج چل رہا تھا, شدید احتجاج تھا, شور تھا, ڈائس کا بھی گھیراؤ کیا گیا, تو ابھی تک یہی صورتحال ہے. یعنی کوئی ایسا اجلاس ہوگا جس میں عوام کے متعلق کچھ ہو جائے گا؟ نہیں تو عوام کے متعلق یہ کیوں کریں گے؟ ان کے اپنے سسٹم دیکھیں, ہر آپ ایک مشیر اٹھائیں, وزیر اٹھائیں, کوئی بھی آپ ان کے بزنس چیک کریں. اچھا بزنس وہ کیسے کرتے ہیں, سالی کے نام پہ کر لیا, سالے کے نام پہ کر لیا, کسی بھی, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ادھر خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کی زمینیں ساری قبضہ کر گئے ہیں ساری, تو یہ کیا ان کو معلوم نہیں؟ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, سارے دریائے راوی کی زمینوں پہ قبضہ کر گئے ہیں یار. اچھا یعنی یہ آپ کا سوال تو بڑا اہم ہے کہ وہ کیوں عوام کے لیے کریں گے, کیوں کریں, اور عوام کو بھی کچھ سوچنا ہے کہ عوام کیا کرے. دیکھیں یہ عوام جو ہے نا, جب آپ کے گھر میں چینی ہے, چینی آپ لے آئیں گے تو پھر آپ کو گھر سے بیگم کہے گی عدیل پتی ختم ہوگی, تو آپ کون سے جا کے جلسے میں شامل ہوں گے, کون سے جلوس میں؟ آپ گھر کی چینی پتی لے آئیں گے. آپ کو انہوں نے ایسے مشن پہ لگا دیا, کام پہ لگا دیا کہ آپ گھر کی چینی پتی پوری کرنے میں ہی ٹائم گزر جائے گا. آپ نے سن لی ہے تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے عوام سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے عدیل صاحب, دنیا میں کوئی بھی معاشرہ جتنا بھی بے حس ہو, لیکن جب بھوک ستائے نا تو لوگ سڑکوں پہ ضرور آتے ہیں, چاہے اس کا مثبت ہو یا منفی اثر ہو. بات یہ ہے کہ جب بہت لیول تک غربت میں اضافہ ہو, افلاس میں اضافہ ہو, تو ظاہر بات ہے لوگوں کے پاس کچھ کرنے کے, یا تو ڈاکے پڑیں گے. اسلام آباد میں بھی اب ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے, وہ تو ہر جگہ پہ پڑ رہے ہیں. کراچی اور اسلام آباد میں آپ دیکھیں صورتحال ایک جیسی ہو رہی. تو ایک طریقہ یہ ہے, لیکن ایک حد تک جب زیادہ مایوسیاں بڑھیں گی اور ساری مڈل کلاس آپ کی غریب ہوتی آ رہی ہے, تو ایک بڑا غریب طبقہ آپ کا تیار ہوگا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ غریب طبقہ تیار ہو جب کسی وقت بھی سڑکوں پر آ سکتا ہے. صحیح. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. عامر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, عمر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ